मकाम इब्राहिम के पीछे, और नंबर 2, हम जब भी नमाज जमात से पढ़ें तो इमाम साहब की सीधी जानिब। सुभान अल्लाह, ये भी पता चला कि जब जब जमात में नमाज पढ़ने का मौका मिले, अल्लाह करे बा जमात नमाज हम पढ़ने वाले बन जाएं। फिर पहली सफ में जाकर नमाज अदा किया करें, और कोशिश करें पहली सफ में जो मौजिन साहब के साथ पे राइट साइड की जो जगह है, अल्लाह करे वो मिल जाए। फरमाया ये बेहतरीन जगह है। तो सुभान अल्लाह, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना है। अब एक और जरा थोड़ा सा बारीक सा मसला समझ लो, इंशाअल्लाह इश्क रसूल में और इजाफा हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर है। हाँ, ये जन्नती पत्थर है, बड़ा मुकद्दस पत्थर है, लेकिन ऐन नमाज में इस पत्थर की ताजीम करने, यानी इसे मुसल्ला बनाने का हुक्म दिया। अब सोचने की बात है, उलमा बैठे हैं कि हालत नमाज में एक पत्थर की ताजीम करने से नमाज में कोई नक्स नहीं आता है, नमाज में कोई कमी नहीं आती है, नमाज टूटती नहीं है, बल्कि नमाज मुकम्मल रहती है। बल्कि तो भला खुद अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, बल्कि नबियों के इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी को नमाज में ख्याल आ जाए तो उसकी नमाज में कैसे खलल वाक़े होगा, उसकी नमाज में क्या कमी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सच यही है कि हालत नमाज में नबी की ताज़ीम का ख्याल आने से नमाज टूटती नहीं, बल्कि कामिल व अकमल हो जाती है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा, किया क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे आ जगाया नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर, यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, हज की सआदत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहिम का दीदार नसीब फरमाए, और मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूँ, जब जब ये फजीलत सुनते हैं ना तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब अब तो बिल्कुल मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पर हज़ारों लोग गुजर रहे होते हैं, और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज़्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहिम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहाँ भी जगह मिले आप वहाँ पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहिम का जिक्र खैर हो रहा है। एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समुंदर के किनारे से गुजर रहे थे। आप सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। हालत यह है कि समुंदर की मछलियां भी उससे नोच रही हैं और परिंदे भी उसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। वैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। आप जैसा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है। ये तो सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश जब कई सारे टुकड़ों में बट गई है, इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया है, कुछ परिंदों के पेट में चला गया है, कुछ पानी में लग लग कर गल गया है, एक लाश के इतने सारे टुकड़े बट गए हैं। कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात यह कि अल्लाह कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और ये सारा गोश्त जो इसका है इसके जिस्म पर वापस आ जाएगा। तो सुभान अल्लाह, आपने रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब आपका ईमान तो मजबूत है मगर आंखों से देखना चाहते हैं। इस पर कोई एतराज कर सकता था कि शायद हजरत इब्राहिम को कोई शक था, लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबानी ही जवाब दिलवाया। इरशाद हुआ, अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, यकीन क्यों नहीं मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मौला तेरी कुदरत कैसी है। सुभान अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं, मुझे इल्मुल यकीन हासिल है, मुझे ऐनुल यकीन यानी आंखों से देखकर मजीद पक्का यकीन हासिल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या हुक्म दिया, रब्बे करीम ने यह ख्वाहिश कैसे पूरी फरमाई। फरमाया, इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उन चारों परिंदों को अपने साथ कुछ हिला भी लो, अब इन चारों परिंदों को ज़िबाह करो और उन सब का कीमा बनाकर चारों
کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ 4 پرندے لیے، ایک مور لیا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ، یہ ایک روایت میں کوا، یہ 4 پرندے لیے، ان کو جناب ذبح کیا گیا۔ ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا۔ کتنا مکسچر ہو چکا ہے، اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر، اے مور، یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا الدیک۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے، سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا، اپنی گردن میں لگایا، اور وہ دانہ چگنے لگے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا، قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، چاروں پرندوں کو پکارا۔ سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے، بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پکار رہے، قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو۔ اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے۔ نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی۔ قبرستان کی دعا یاد ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا خوبصورت دعا ہے، بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھیں۔ معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آنا ہے۔ کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں، ہماری باری آنے والی ہے، مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے۔ کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں۔ اور سبحان اللہ ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا، مجھے بتائیے، قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا؟ قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے، گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے، نمازی بھی گیا ہوگا، بے نمازی بھی گیا ہوگا، عبادت گزار بھی گیا ہوگا، شرابی بھی گیا ہوگا۔ سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور، گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور۔ مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے، یہ دعا موجود ہے، نبی پاک یہ دعا کہتے ہیں۔ تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ جناب یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں، امید ہے یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا ہوگا۔ اچھا، یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی، صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی۔ یہ جو 4 پرندے ہیں نا، کبوتر، مرغ، مور اور گدھ، فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے۔ جو مور ہے نا اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ، تکبر۔ جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے۔ فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ 4 بری عادتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان 4 پرندوں کو، اگر تم بھی اپنے دل سے ان 4 بری عادتوں کو نکال دو، ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دو، اس رب کریم نے 4 مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا۔
تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا. بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے, پہلے یہ بات سمجھنا. ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے. ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال. فرشتے آئے تھے آپ کے پاس, اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں. ہوا کا فرشتہ آیا, اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں. جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا, حضرت جبرائیل آئے, اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم پھر اللہ ہی سے عرض کر دیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے. ایمان کی طاقت دیکھیں, اللہ پر بھروسہ دیکھیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا, وہ جو چاہے میں اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایمان تھا. حضرت ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہو, آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اپنی زوجہ کو, اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں آبادی بھی نہیں ہے. آپ اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر مکہ آباد ہو گیا. آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑتے ہیں. ارے ایسا ایمان. اللہ اکبر. شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں پرابلم یہی ہے, ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہو گئی ہے. ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. آپ غم کی آگ میں ہے نا, پریشانی کی آگ میں ہے, اگر کسی اور مصیبت میں ہے, اپنا ایمان مضبوط کر لو, اپنا عقیدہ مضبوط کر لو, اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو, تمہاری غموں کی آگ جو ہے وہ آج گلزار بن جائے گی. مگر سمجھ یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا تھا. سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے, کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے. ایمان کی فکر کرنی ہے. حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا. آج کل تو جناب طرح طرح کے فتنے ہیں, ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. معاذ اللہ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک کر رہا ہے, کوئی جناب ہمارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ہمارے جو ان سے تعلق ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے, کوئی جناب انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ہمارے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جس کو دیکھو سب کو سننے کا شوق ہے. نہ کرنا ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. جو لوگ ہمیں انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں, اور آج کے دور میں علماء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے اس دین کے ساتھ, ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے. ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے, کیونکہ یہی بات اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے سمجھا کر گئے. میرے رضا کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیسا محاورہ استعمال کیا. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا. کہاں بڑے مکار چور ہیں, ایسی چالیں لے کر آئیں گے, دین کی بات کر کے تمہارا دین لے جائیں گے, ہیں علم کی بات کر کے تمہیں علم دین سے دور کر دیں گے. تمہیں کہیں گے قرآن ہی تو سنا رہا ہوں, مگر تمہیں اللہ رسول کی محبت سے آری کر دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جاگنے کا دور ہے, سمجھنے کا دور ہے. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. پہلے کے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی. آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں, ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے, مگر لوگ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں, قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں, یار موبائل ہے کہ نہیں ہے, کہیں چلا تو نہیں گیا. کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا یا گاڑی, اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا, یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا, کیونکہ قیمتی ہے. سونا ہو, پیسے ہوں اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں.
مجھے بتائیں ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بتائیے نا. ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. اور میرے پاس کچھ نہ ہو ایمان ہو تو مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا انشاءاللہ. اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، کسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. ہم فیہا خالدون. اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، مگر یا کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو. کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں. یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے. پہلے تو یہ سمجھیے، آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا؟ پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس. آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ اللہ کے نبی دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے. اب کیسے ایمان مضبوط ہو، آئیے سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت. خالی نعرے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت اچھا نعرہ ہے. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی رسول میں موت بھی خود سوچئے نا. سچی محبت. مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی. ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں. آقا فرماتے ہیں اوثق عر الایمان الحب فی اللہ. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے. تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں. ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے. میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں. پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں. آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے
وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے، وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن، اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ ہاں، باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں، اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے آپ؟ ہاں، اللہ کے خلیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا۔ وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے، بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں، یعنی جنت کی زمین خالی ہے۔ بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں۔ کاش ہم درخت لگانے لگیں تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتا گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا۔ اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے۔ اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں، تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں۔ پودا لگا کر بھول نہ جائیں، اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی۔ چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجر کاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گئی دنیا میں شجر کاری، اب جنت میں درخت لگانے ہیں وہ تو اور آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیسا پیارا کام دے دیا۔ چلو مل کر پہلے تو ہم اللہ کے خلیل کی اس خوبصورت پیغام پر لبیک کہتے ہیں، سب مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ